रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? इंशाल्लाह ताला आपको मेरा नावल बहुत ही पसंद आएगा। तुम मेरे निकाह में हो, राइटर मुंतहा चौहान। किस्त नंबर 5। घर भर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। हर तरफ एक गहमा गहमी का समा था। ऐसे में हर बात में शामिर से मशवरा लाजमी लिया जाता। इन कुछ दिनों में जहां दीजे इससे तफसीली बात न कर सकी थी, वहीं शामिर भी ने अपने यहाँ आने की असल वजह न बता सका था। सबको यही लग रहा था कि वो यहाँ सबसे मिलने आया है, कुछ दिन रहेगा और चला जाएगा। लेकिन जाने से पहले क्या फ़ैसला करता है, सबको इसका तजस्सुस ज़रूर था। कुछ शादी की तैयारियों में लग के भी सब इस बात को अभी वक्त पे टाल के अपने अपने काम निपटा रहे थे। शामी का रवैया आज भी पहले जैसा था, जैसे अब सब ने महसूस भी किया था। जमीला खातून ने एक दिन समझाना चाहा, लेकिन वो अपनी ही करता था। उसकी सर्द मोहरी की वजह से शामिर भी उससे दूर दूर रहने लगा। आफताब की मदद से इसने यहाँ एक गाड़ी भी ले ली थी, जिसे वो अपने इस्तेमाल में लाता था। नाबिया का गुरेज इसे बहुत सख्त खिलता था, इसलिए खुद पे इसने भी सर्द मोहरी की चादर चढ़ा ली थी। गर्ज इस हवाले से दोनों तरफ ही खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो तूफ़ान से पहले की होती है। कोई नहीं जानता था कि आने वाले वक्त में शामिर और अन्ना का रिश्ता क्या तूफ़ान लाने वाला है। कमल का कैबिन आफताब के ऑफिस के सामने ही था, जहां वो बैठकर काम करती थी। आफताब हर वक्त इस पे नज़र रखे हुए था, लेकिन उसके एहसासात कमल के लिए तब्दील हो रहे थे। वो खुद भी इन जज्बात से नावाकिफ़ था। अभी कमल के बाजू में जहां गोली लगी थी, इसे वो कम ही इस्तेमाल करती थी। आफताब ऑफिस में बैठा इसी को देख रहा था कि इसे किसी अनजान नंबर से कॉल आई। मोबाइल कान के साथ लगाए अपनी माँ से बहुत ही लापरवाह हो गए वो। अल्फाज कानों में पड़े तो आफताब का दिमाग घुमा। सीधे होते हुए बैठा। इस बात को एक हफ्ता गुजर गया था, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ था कि आफताब माँ को लेके परेशान होता। लेकिन इसने एक हफ्ते में माँ की सिक्योरिटी सख्त कर दी थी। कौन हो तुम? आफताब की सर्द आवाज़ मुकाबिल कहका मार के हंसा और कॉल बंद कर दी। आफताब ने फ़ौरन नंबर सादी को फॉरवर्ड किया और ख़ुद उजलत में उठता बाहर की तरफ बढ़ा कि दरवाजे से अंदर आती कमल से बुरी तरह तसादम हुआ। क्या मसला है? देख के नहीं चल सकती? आफताब उल्टा इसी पर चढ़ दौड़ा। वो जिसके हाथ में फ़ाइल थी नीचे गिर चुकी थी और फाइल से पेपर्स भी निकल के बाहर बिखर चुके थे। अपनी बाजू को सहलाती बिना आफताब को जवाब दिए झुक के पेपर्स उठाने लगी कि इतने में आफताब के मोबाइल पे सादी की कॉल आई। हाँ, पता लगाया। कमल को नज़रअंदाज करता वो पूछते हुए 7 कदम बढ़ा के बाहर की जानिब बढ़ाए। सर, नंबर कॉल के इस्तेमाल में नहीं है। शिट, सादी मैं घर जा रहा हूँ, तुम सिक्योरिटी चेक करो, कहते साथ ही कॉल बंद की। गाड़ी की तरफ बढ़ता गाड़ी घर के रास्ते पर डाल दी। मैं अम्मी जान को लेके इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ शेर खान? अगर मेरी माँ को एक खरोच भी आई तो मैं आपको जान से मार डालूंगा, दिल ही दिल में कहता वो सख्त खौफनाक इरादे लिए हुए था। साथ तबस्सुम बेगम को कॉल भी मिला रहा था। अम्मी जान कहाँ हैं आप? कॉल मिलते ही पूछा। बेटा, यहाँ करीबी शॉपिंग मॉल आई हूँ, कुछ सामान ख़रीदना था। आफताब ने आंखें सख्ती से बंद करके खोली। इस वक्त वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था और ब्लूटूथ से माँ से बात कर रहा था। मुझे एड्रेस बताएं, मैं आ रहा हूँ फ़ौरन का। तबस्सुम बेगम को कुछ सही न लगा, इसलिए बिना मज़ीद तरद्दुद के एड्रेस बता दिया। आफताब इनसे कॉल पे कनेक्टेड रहा और कुछ ही देर में वो शॉपिंग मॉल पहुंच चुका था। इनसे शॉपिंग का पूछता वो इसी रोड पे आया तो सामने ही वो नज़र आ गई। बेख्तियार आफताब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उनकी जानिब बढ़ा और इन्हें गले से लगाने लगा कि इतने में शॉपिंग मॉल में भगदड़ मच गई। भागो भागो, यहाँ बम है। किसी के चला के कहने पे लोगों ने भागना शुरू कर दिया। आफताब जो चंद कदम माँ से दूर था, बहुत दूर होता चला गया। बेगम ने परेशान हाल इस सूरत हाल को देखने लगी। उन्होंने आफताब को ना देखा था, अभी वो बस इर्द गिर्द हजूम देखकर परेशान हो रही थी। इतने में किसी ने बहुत सख्ती से उनका हाथ पकड़ा और उनका दिल बुरी तरह धड़का। पलट के देखा, कोई काले लिबास में औरत थी। सर और चेहरा ढांपा हुआ था, लेकिन हाथ की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। तबस्सुम बेगम ने हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन इसने हाथ न छोड़ा और हजूम के साथ खींचती चली जा रही थी। तबस्सुम बेगम को इससे खौफ महसूस हुआ कि इतने में आफताब ने उनका दामन थाम लिया और इन तक पहुंचा। अम्मी जान, आवाज़ पे वह आफताब की जानिब पलटी। इतने में साथ ही वो औरत वहाँ से गायब हो गई। अम्मी जान, आप ठीक है ना? इसने माँ को मुकम्मल कवर करते हुए पूछा। हाँ, हम। वो घबराई आवाज़ में बोलती अपनी कलाई देख रही थी, जिस पे अभी भी इस गिरफ्त की पकड़ महसूस हो रही थी। आफताब इन्हें लिए शॉपिंग मॉल से बाहर निकला, गाड़ी में बिठाया और इस एरिया से निकलता चला गया। तबस्सुम बेगम चुप सी हो गई थी। खान विला पहुँच के वो माँ को अंदर ले आया और बिना कसेली नज़र में किसी की नज़र में आए
وہ انہیں روم میں لے جاتے بٹھایا اور خود بھی سکون کا سانس لیا اور وہ ماں کو بھی سکون کرنے دیا۔ اٹھ کے انہیں پانی پلایا اور اب بہت ڈری سی لگ رہی تھیں۔ امی جان کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ آفتاب نے پیار سے ماں کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھنے کے لیے کہا۔ بیٹا میں ٹھیک ہوں، انہوں نے بھی جواباً مسکرا کے کہا، جبکہ وہ اس عورت کے بارے میں نہ بتا سکیں کہ وہ حقیقت تھی یا وہم، خود بھی سمجھ نہیں پا رہی ہیں۔ آفتاب کو کیسے بتاتی ہیں؟ آپ آرام کریں اور پلیز اگلی بار کہیں بھی جانا ہو آپ مجھے کال کریں گی اور میرے ساتھ جائیں گی۔ پیار اور تھوڑا سختی سے ماں کو باور کرایا کہ وہ اکیلی کہیں نہیں جائیں گی۔ تبسم بیگم نے بنا کسی تعویل کے اصابت میں سر ہلایا اور وہاں سے اٹھتا اپنے روم میں آ گیا۔ وہ اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرنا چاہ رہا تھا۔ ٹھنڈے دماغ سے وہ آج کے واقعے پہ غور کر رہا تھا۔ سعدی کی کال پہ وہ فون پک کر گیا۔ سر کوئی بم نہیں تھا، یہاں کسی نے جھوٹ بولا تھا، سارے ایریا کلیئر ہو چکا تھا۔ سعدی کی بات پہ وہ زیادہ پریشان ہوا۔ مطلب صاف تھا، آفتاب شیر خان کی کمزوری سے اسے ڈرایا جا رہا تھا۔ وہ سر ہاتھوں پہ گرائے کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ کوئی اور نہیں شیر خان، یہ سب آپ کر رہے ہیں جان بوجھ کے تاکہ میں واپس آ جاؤں۔ تو اپنی جگہ سے اٹھا، لال انگارہ ہو رہی تھیں لب پیچھے وہ باہر نکلا۔ میں آ رہا ہوں شیر خان۔ وہ گاڑی کی جانب بڑھا۔ بڑے خان ہر ممکنہ جگہ دیکھ لیا، سب آدمی پچھلے ایک ہفتے سے دیکھ چکے ہیں، ہر جگہ ڈھونڈ چکے ہیں، لیکن چھوٹے خان کا پتہ نہیں چلا۔ کم بختو ایک کام نہیں ہو سکا تم لوگوں سے، میرے بیٹے کو نہیں ڈھونڈ سکے تم۔ ارباز خان سخت غصہ ہوئے اور اس وقت اپنے ڈیرے پہ تھے۔ بڑے خان کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہمیں تو لگتا ہے وہ اس شہر میں ہی نہیں ہے۔ شہر میں نہیں، ایک دم سے ارباز خان میں جا کے لگی تھی۔ تو مطلب وہ کہیں دیجے کے پاس لاہور۔ ایک کام کرو فضلو، 23 جون کی ساری فلائٹس چیک کرو کہ اس دن لاہور جانے والی کسی بھی فلائٹ میں شاہ میر خانزادہ کا نام موجود ہے اور مجھے اطلاع دو۔ دماغ نے فوراً کام کرنا شروع کیا، لیکن دل تھا کہ پریشان ہو گیا تھا۔ یاد رکھنا، ساری معلومات اکٹھی کرنا، کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، سمجھے؟ فضلو سر ہلاتا جا چکا تھا۔ اگر وہ لاہور پہنچ گیا ہوا تو خانم کیا کریں گے؟ وہ تو ارباز خان بہت ہی پریشان ہو گئے، انہیں خانم کی فکر لگی۔ انجانے دیجے نے اسے کیا کہا ہوگا؟ شامی آپ اٹھ رہے ہیں یا نہیں؟ جمیلہ بیگم نے لاسٹ وارننگ والے انداز میں پوچھا۔ اٹھ گیا ہوں میری دشمن جانا، منہ بناتا ہوا وہ مسکراتا ہوا اٹھا۔ سب دنیا بدل جائے گی لیکن یہ لڑکا نہیں بدلے گا، میں موسم تھوڑی ہوں جو بدل جاؤں۔ منہ بناتے ہوئے انہوں نے اس کا کمبل تہہ کرنا چاہا۔ رہنے دے یار، میں کر لوں گا۔ شامی شرمندہ ہوا۔ آپ جلدی سے ناشتہ کریں اور بچیوں کو شاپنگ پہ لے کے جائیں، گھر میں شادی ہے، 100 کام ہے، لیکن آپ کو تو کوئی فکر ہی نہیں۔ شامی ان کی باتیں سنتا واش روم کا رخ کر گیا، اس کا کمرہ صاف کرتی۔ اب وہ واپس کچن میں آئی تھیں۔ انا نے جمیلہ خاتون کے کہنے پہ یونی سے آف لے لیا تھا۔ آپ دونوں تیار ہو جائیں، شامی کے ساتھ جا کے شاپنگ کر لیں، جو لینا ہے آج ہی نپٹا لیں تاکہ اور کام ہو سکیں۔ صرف ان دونوں کی شاپنگ ہوگی یا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں کر لوں؟ وہ ناشتہ کرنے کی غرض سے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتا پوچھ بیٹھا۔ آپ بھی کر لیجیے گا، کوئی ممنوعات نہیں ہے، لیکن بیٹا جی ڈرائیونگ دھیان سے کرنا۔ آپ کے بابا نے اسی شرط پہ گاڑی دی ہے کہ شامی ڈرائیونگ آرام سے کرے گا۔ ہاں جی، بہت بڑی مرسڈی ہے نا جس کا نقصان ہونے کا ڈر ہے، زیر لب بڑبڑاتا جیسے وہ کسی نے تو نہ سنا لیکن پاس بیٹھی انا نے سن لیا اور اس کے چہرے پر مسکان آ گئی تھی۔ سامنے سے سیڑھیاں اترتے شاہ میر کی نظر بھی اس کے چہرے کی اس خوبصورت مسکان پر پڑی تو وہیں تھم سا گیا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی اور شاہ میر کے دل میں اپنی جگہ بنائے جا رہی تھی۔ ان چند دنوں میں ہی بہت خاموشی سے وہ شاہ میر کے دل کی راجدھانی حاصل کر چکی تھی۔ ارے شہری بیٹا، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ آ جائیں آپ یہاں۔ جمیلہ خاتون کی نظر پڑی تو فوراً بلا لیا۔ اتنے میں باقیوں کی نظر بھی اس پہ گئی۔ شامی کا تو حلق تک کڑوا ہو گیا تھا، جبکہ انا کی دل کی دھڑکن معمول سے ہٹ کے چلی تھی، لیکن چہرے سے ظاہر نہ ہونے دیا۔ جی پھپھو، وہ کچھ کام تھا تو جلدی میں تھا، مسکراتے کہتے اس کے گال کا ڈمپل واضح ہوا جو انا نے چور نظروں سے دیکھا۔ مکال اور فیضا کی شادی، سبھی اتنے بیزی ہو گئے تھے کہ سب کو ٹائم ہی نہیں دے پا رہے تھے۔ جمیلہ خاتون نے دھیمی آواز میں پاس جاتے کہا، ایسا کیوں سوچتی ہو پھپھو؟ میں بھی تو اس گھر کا فرد ہوں نا۔ شہری نے ان کے ہاتھ بہت عقیدت سے تھامے۔ بیٹا ہوں نا آپ کا، مان سے کہا۔ آپ کو کوئی بھی کام ہو آپ مجھے بھی کہہ سکتی ہیں، مجھے خوشی ہوگی۔ شاہ میر نے دل سے کہا، خوش رہیں بیٹا۔ جمیلہ خاتون نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ ویسے آپس کی بات ہے، امی نے کبھی ہم سے تو اتنے پیار سے بات نہیں کی۔ چائے کا ایک گھونٹ بھرتے ماتھے پہ بال ڈالے پھپھو بھتیجے کا پیار دیکھے شامی دھیرے سے بولا، ہم سے تو کرتی ہیں، تم اپنا سوچو۔ فضا نے
زبان چڑھائی، آپ کا تو کچھ نہیں ہو سکتا، شادی ہونے جا رہی ہے، حرکتیں آپ کی ابھی بھی بچوں والی ہیں۔ انا کو دیکھتے شرارت سے فضا کو کہا تو اس نے منہ بگاڑ کے اسے دیکھا۔ السلام علیکم ممانی جان۔ عبیرہ کی آمد پہ شامی کا حلق مزید کڑوا ہو گیا۔ یار اس کو اپنے گھر سکون نہیں ہے، منہ بگاڑا۔ شامی تم اسے اتنا چڑھتے کیوں ہو؟ اتنی پیاری تو ہے وہ۔ انا نے عبیرہ کی سائڈ لی۔ پیاری دماغ کا دہی کر دیتی ہے، دانت پیستے کہا۔ اس کے دماغ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ فضا نے لقمہ دیا تو شامی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ منہ بند کر لو، مکھی چلی جائے گی۔ انا نے کان میں سرگوشی کی تو فضا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ شہری جمیلہ خاتون سے بات کرتا ایک اچرتی سی نظر ان تینوں پہ ڈالی۔ پرفیکٹ فیملی، ان تینوں کا پیار دیکھ وہ بھی متاثر ہوتا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آئیں ناشتہ کریں۔ جمیلہ خاتون کے کہنے پر شامی نے اپنی پلیٹ کی جانب دیکھنے لگا۔ فضا اور انا تو کب کا کھا چکی تھی۔ اس نے بھی فوراً پلیٹ سے انڈا منہ میں ٹھونسا اور چائے کا کاشف لیے بھرا۔ فضا اور انا کی ضبط کے باوجود ہنسی چھوٹ گئی۔ آبی نے ان کی طرف دیکھتے کچھ شرمندہ ہوتے جمیلہ خاتون کو دیکھا۔ نہیں ممانی جان، دراصل وہ میں انا آپی کو لینے آئی تھی، ایک کتاب لینی تھی، بازار جانا تھا تو اس لیے۔ لیکن بیٹا یہ تو شاپنگ پہ جا رہے ہیں، بلکہ ایسا کریں آپ بھی ان کے ساتھ چلی جاؤ۔ اور امی جان گاڑی ہے، ہوائی جہاز نہیں کہ سب کو بٹھا لوں، شامی نے منہ بنا کے کہا تو وہیں دوسری طرف آبی سخت شرمندہ ہوئی۔ جمیلہ خاتون نے شامی کو ایک سخت گھوری سے نوازا۔ کوئی بات نہیں، میں پھر کبھی۔ آبی کا لہجہ روند گیا۔ روندے بس ہر وقت روتی دھوتی منہ بسورتی رہتی ہے اور سب کی ہمدردیاں اکٹھی کرتی رہتی ہے۔ شامی منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ اگر آپ کہیں پھپھو تو میں لے جاتا ہوں آبی کو، جو بھی بک لینی ہو لے لے، شامی نے آفر کی تو ان سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ ہاں یہ صحیح ہے شہری بیٹا، آپ لے جائیں۔ جمیلہ خاتون خوش ہوتے بولی۔ وہ ممانی جان میں پھر کبھی۔ عبیرہ کنفیوز ہو گئی۔ ارے بیٹا جائیں آپ، میں نائلہ سے کہہ دوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹا، شامیر بالکل بھائیوں جیسا ہے آپ کے، جائیں۔ جمیلہ خاتون نے کہا تو آبی سر اصابت میں ہلاتی شامیر کے ساتھ ہی باہر نکلی، جبکہ وہ تینوں بہن بھائی بھی ساتھ ہی نکلے۔ گاڑی تو ایسے لی ہے جیسے یہاں کا بھی رئیس زادہ ہو۔ شامیر نہ منہ بنایا، رئیس زادہ نہیں لیکن خانزادہ تو ہے نا۔ فضا نے گاڑی میں بیٹھتے لقمہ دیا، جبکہ انابیہ خاموش سی رہی۔ ایک منٹ میں موبائل بھول آئی، ابھی لے کے آئی۔ انابیہ کو یاد آیا تو فوراً اندر کی جانب بڑھی کہ شامیر کی گاڑی کے پاس پہنچتے بری طرح لڑکھڑائی اور اس کا بازو پکڑ کے خود کو بچایا۔ شامیر کی اس کی طرف بیک تھی اور انابیہ کو گرتے نہ دیکھ سکا، لیکن جب اس نے گرنے سے بچنے کے لیے اس کا سہارا لیا تو فوراً پلٹا اور اس کا ہاتھ تھاما۔ ٹھیک ہو؟ شامیر ایک دم پریشان ہوا۔ انابیہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ شکر تھا کہ اس کا پاؤں بچ گیا ورنہ وہ جا ہی نہ پاتی۔ آیو شور؟ اسے بار بار پاؤں کی طرف دیکھتا پا کے شامیر نے دوبارہ پوچھا۔ جی۔ انابیہ کی بری آنکھیں اس کی گرین آئیز سے ٹکرائیں۔ پل بھر کو دونوں ہی کے دل بری طرح دھڑکے۔ انابیہ کا ہاتھ ابھی بھی شامیر کے ہاتھ میں تھا۔ واہ سو رومانٹک۔ آبی نے گاڑی سے سر باہر نکال کے ان کو پیار سے دیکھتے ہوئے پیار سے کہا تو دونوں کو ہی اپنی پوزیشن کا احساس ہوا۔ انابیہ فوراً پیچھے ہوتی نظریں جھکائے اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ شامیر گہرا سانس خارج کرتا ڈرائیونگ سیٹ پہ آ بیٹھا۔ کچھ ہی دیر بعد انابیہ باہر نکلتی اپنی گاڑی میں جا بیٹھی، جہاں شامی اور فضا اس کا ویٹ کر رہے تھے۔ چلیں؟ انابیہ نے بیٹھتے ہی کہا۔ یار میں وہی فضا آپی کو بتا رہا تھا کہ میکال بھائی کا میسیج آیا ہے کہ ایک ریسٹورنٹ کا ایڈریس سینڈ کیا ہے کہ شاپنگ کے بعد وہاں آ جانا، ڈنر کروا دیں گے۔ ڈنر؟ لیکن کس خوشی میں؟ حیرانگی سے پوچھا تو فضا اور شامی نے مڑ کے اس کی شکل دیکھی۔ خیریت ہے نا بی بی؟ ماں بدولت کی شادی ہے تو اس سے بڑھ کے اور کیا خوشی چاہیے؟ کہو تو لگے ہاتھوں تمہاری بھی رخصتی کروا دیتے ہیں۔ فضا کے کہنے پہ شامی نے گاڑی سٹارٹ کرتے ناگواری سے فضا کو دیکھا، جبکہ انابیہ ادھر ادھر دیکھتی چپ رہی۔ دونوں گاڑیاں ایک دوسرے کے الگ الگ سمت میں نکلی تھیں، لیکن واپسی پہ کیسے آتیں یہ تو رب ہی جانتا تھا۔ آفتاب شیر خان گاڑی ایک طرف روکے کنٹینیو جاری